अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीडिया 92 और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। नाज़रीन, सुन्नत इब्राहीमी जैसे ही करीब आती है, लोग जो हैं वो मंडियों की तरफ मवेशी ख़रीदने के लिए मंडियों का रुख करते हैं। इसी तरह आज मैं जिस मंडी में मौजूद हूं, यहाँ पे जो शहरी हैं उनकी काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मवेशियों की ख़रीदारी के लिए आई हुई है। यहाँ पे जानवर ख़रीदते वक्त आवाम को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जानवर कैसा होना चाहिए, किस जानवर की जो कुर्बानी है वो जायज़ है, किसकी नाजायज़ है, और जो जानवर है जानवर बीमार ना हो। जो लोग मंडी में मवेशी ख़रीदने आए हुए हैं वो व्यापारियों के फ़्रॉड से, और जो व्यापारी हैं वो आवाम के फ़्रॉड से कैसे बच सकते हैं, इस पे आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये इस्लाम हमारा किस चीज़ की परमिशन देता है, कि इस्लाम जो कहता है कि कौन सा जानवर जो है उसको उसकी कुर्बानी की जाए और किस जानवर की कुर्बानी जो है वो ना की जाए। हमारे साथ कर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर साहब, मुझे ये बताएं कि इस्लाम क्या कहता है, किस तरह का जानवर जो है उसको कुर्बान किया जाए और किस तरह का जो जानवर है उसको अल्लाह की राह में कुर्बान ना किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फ़रमाया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब की नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ईद उल अदहा यानी बड़े ईद के 3 दिनों में अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी का जानवर ज़बह करने से बड़ा अमल कोई नहीं है। अब इससे हमारे ज़हनों में एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इन अय्याम में सबसे बड़ी नेकी जो है वो कुर्बानी का जानवर ज़बह करना है। और कुर्बानी कौन करे, इसके लिए हमारी शरीयत ने हमें निसाब दिया है कि जो शख्स अपनी घरेलू ज़रूरियात यानी कपड़ा, रोटी, मकान और जो ज़रूरी चीज़ें हैं घर की, जिनके बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता इंसान, वो ज़रूरतें पूरी करने के बाद अगर उसने किसी का कोई कर्ज़ भी नहीं देना तो फिर वो देखे कि मेरे पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के जितने पैसे, चाहे कैश अपने पास है या अकाउंट में पड़े हैं, या इतनी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें घर में पड़ी हैं जिस तरह गिफ्ट्स वगैरह पड़े होते हैं, इस तरह की प्रीशियस चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें पड़ी हैं, तो उनकी कीमत लगवा कर वो अपना निसाब देखे कि 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर बन रहा है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। इसी तरह ख़वातीन है कि उनके पास सोना है, अगर सिर्फ़ सोना 7.5 तोले से कम है तो उन पे कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर उनके पास कुछ सोना पड़ा है, चाहे 1 तोला भी है, 2 तोले है, या इससे 7 तोले से कम है लेकिन साथ कुछ कैश भी है, तो उन ख़वातीन के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होगी, वो भी अपनी कुर्बानी अदा करेंगी। अच्छा कर साहब, ये तो आपने हमें बता दिया कि कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है, कौन कुर्बानी कर सकता है और कौन जो है वो कुर्बानी नहीं कर सकता। आपने इसके वाजिबात जो हैं वो हमें बताए हैं। कर साहब, हमें ये बताएं कि जो लोग मंडी में जानवर की ख़रीदारी के लिए आए हैं, इनको जानवर की ख़रीदारी में क्या चीज़ जो है उसको वो पेश नज़र रखना होगा, किस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा कि किस जानवर को जो वो ख़रीदें और उसको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाए, ये थोड़ी इस पर रोशनी डालें। बेसिकली कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए सबसे पहली चीज़ जानवर की उम्र को देखना चाहिए। उसके अंदर ऊँट अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसकी उम्र 5 साल, यानी 5 साल से कम उम्र का ऊँट वो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। गाय, भैंस, बैल, बछड़ा या भैंसा यानी कट्टा ख़रीद रहे हैं तो इसके अंदर 2 साल की उम्र का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसकी कम से कम उम्र 2 साल हो। बकरा या छतरा या दुम्बा ख़रीद रहे हैं तो उसके अंदर 1 साल की उम्र का होना ज़रूरी है। हाँ, जो छतरा होता है यानी भेड़ का जो फल होता है वो अगर 6 महीने का है और देखने में साल के छतरे जितना लगता है, इतना हेल्दी भी हो और 6 महीने से ज़्यादा उसकी उम्र हो तो उसकी हो जाएगी। बाकी बकरे में, दुम्बे में, भेड़ में 1 साल की उम्र का लिहाज रखना ज़रूरी है। ये तो उसकी एज होगी। दूसरा ये कि वो ऐब से पाक हो। अब ऐब से पाक होने का मतलब ये है कि वो इतना कमज़ोर ना हो कि उसकी हड्डियों का गुदा जो है वो भी ख़त्म हो गया हो, या दूसरा ये कि वो इतना कमज़ोर या बीमारी का शिकार ना हो कि खाना पीना छोड़ दिया उसने। तीसरा ये कि वो ऐसी उसके अंदर कमज़ोरी ना हो कि वो चल ना सकता हो,
اپنی قربان گاہ تک یا چارہ وغیرہ کھانے کے لیے چلنے سے بھی عاجز ہو تو اس طرح کے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک اور عیب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جانور اندھا نہ ہو، اس کی آنکھوں کی دونوں آنکھیں یا ایک آنکھ کی بینائی جو ہے ضائع نہ ہو چکی ہو، اور اگر سینگ والا جانور ہے تو اس کا سینگ اتنا زیادہ ٹوٹ گیا ہو کہ اندر سے ہڈی نظر آنا شروع ہو جائے تو اس جانور کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ یہ کچھ مین عیب ہیں کہ جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے قربانی کرنے کے لیے۔ اچھا اکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ جانور جو ہیں وہ بظاہر بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر سے ہم عیب جو دیکھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کے اندر کیا عیب ہے؟ ہمارے پاس اگر یہ دیکھا جائے ایک جانور، اگر ہم آپ کو دکھا سکیں ناظرین، ہمارے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں، یہ ہمارے پاس ایک جانور موجود ہے۔ اکر صاحب میں جاننا چاہوں گا، یہ بظاہر ایک بڑا خوبصورت جانور نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ اس کی ہائٹ بھی ٹھیک ہے، اس کی لینتھ بھی ٹھیک ہے، اس کا پتہ لگ رہا ہے کہ بکرا جو ہے اپنی فل پاور میں ہے۔ مجھے یہ بتائیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو جانور ہے یہ 100% 100% جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جائز ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو ظاہراً دیکھا جائے گا، ظاہراً اگر اس میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، آپ اسے جانور منڈی میں آئے ہیں، آپ جو لوگ میرے بھائی لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جانور کو پکڑیں، اسے چلا کے دیکھیں کہ چل ٹھیک رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر آپ نے اس کی آنکھیں چیک کرنی ہے، اس کی بینائی چیک کرنی ہے تو آپ چارہ لے کر تھوڑی دور جائیں اور زیادہ تر کوشش کریں کہ وہ جانور جو تھوڑا بھوکا کھڑا ہو اس کے سامنے چارہ لے کے تھوڑی دور جائیں۔ اگر وہ چارے کو دیکھ کے اس کی طرف بڑھ رہا ہے یا اپنی آنکھیں اٹھا رہا ہے تو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کی بینائی ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں۔ اگر دوسری ایک آنکھ کو چیک کرنا ہے تو اس کی ایک آنکھ پہ پٹی باندھ کے یا کوئی چیز رکھ کے دوسری آنکھ کے سامنے چارہ کیا جائے تاکہ وہ اگر اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو پتہ چل جائے انسان کو۔ اسی طرح بعض ٹائم جانور بڑے ہیلدی ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی پرورش کیسی ہے۔ ہماری شریعت نے ایسا جانور کہ جو گند وند کھاتا ہو، جس طرح گلیوں میں گائے بھینسیں پھر رہی ہوتی ہیں، بکریاں شاپر کھاتی ہیں یا اس طرح کا گند کھاتی ہیں، گندی چیزیں کھاتی ہیں، اس کو جلالہ کہا جاتا ہے، تو جلالہ کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ اچھا اگر یہ گند بلا کھا رہی ہوں، گند بلا کھانے والے جانور ہیں، بکریاں ہیں، گائے بھینسیں ہیں، تو گند بلا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں وہ ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ ناظرین یہ بہت اہم پہلو جو ہے اس پہ یہ ہم روشنی ڈال رہے ہیں کہ ایک عام انسان کو نہیں پتہ کہ اس نے کس جانور کی قربانی کرنی ہے، کس جانور کی قربانی نہیں کرنی۔ ہم لوگ جو ہیں ہم جانور کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، ہم یہاں پہ اچھا اکر صاحب یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ جانور جو لوگ خریدنے آتے ہیں ان کو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، ان کے جو سینگ ہیں ان کو ایلفی سے بھی جوڑ دیا جاتا ہے، بعض اوقات جو دانت ہے وہ نقلی بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتائیں، اگر پتہ نہیں چلتا اور شہری جانور خرید کے گھر پہ لے گئے ہیں، گھر لے جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ اس کے اندر یہ عیب تھا، اب اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اگر عیب دار جانور خرید لیا اور پہلے سے ہی اس کے اندر عیب تھا تو بعد میں پتہ چلا یا قربانی ہو جانے کے بعد پتہ چلا تو اب ایسا شخص اس کے اوپر ضروری ہوگا کہ وہ نیا جانور خرید کے قربانی کرے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب یہ گناہ کس کے سر ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، ظاہر بات ہے جس نے عیب دار چیز عیب چھپا کے بیچا ہے وہی گناہ گار ہوگا، لیکن چونکہ اس پہ قربانی واجب تھی اور اس نے اس واجب کو ادا کرنے کے لیے اگرچہ پہلے کوشش کی لیکن پھر بھی وہ عیب والا جانور تھا، اور وہ جو دانت کا آپ کہہ رہے ہیں اگر دانت اتنے زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل کھا پی بھی نہیں سکتا تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی، اس کی بھی قربانی۔ اسی طرح اس کے کان کٹا ہوا ہے، اگر آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو پھر تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی ہے کہ مکروہ ہے؟ صرف مکروہ ہے، صرف مکروہ تحریمی نہیں کہیں گے اسے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ناظرین ہمارے ساتھ یہ یہاں پہ بھی کچھ شہری موجود ہیں جو بکروں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں اقبال ٹاؤن سے آیا ہوں۔ اچھا بکرے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں جی یہ چھترے ہیں۔ اچھا یہ پسند آیا؟ اس میں ناپسند والی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں دانت وغیرہ دیکھیں اس کے؟ ہاں جی ماشاءاللہ دانت اس کے ہیں، 2 ہیں 4 ہیں؟ یہ اس کے 2 لائک 4 والا ہے۔ اچھا 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 آپ اکیلے آئے ہوئے ہیں لینے کے لیے؟ نہیں میرے ساتھ دوست بھی ہیں۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جانور لیتے وقت جو چیزیں ہیں وہ کون سی چیزیں جو مد نظر رکھتے ہیں کہ کون سا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے، پتہ ہے آپ کو؟ قربانی کے لیے جائز ایک تو اس کی عمر 1 سال پوری ہونی چاہیے، اگر تو چھترا ہے تو جی کر صاحب آپ کائنڈلی یہاں پہ ذرا رہنمائی دیجیے گا، یہ بھائی جو بتا رہے ہیں کیا یہ ٹھیک بتا رہے ہیں؟ جی بھائی بتائیے گا۔ جو چھترا ہے جو بیٹو جس کو کہتے ہیں اس کی عمر 6 ماہ ہونی چاہیے،
وہ جائز ہے اور آپ کو دیکھنے میں لگے کہ قربانی کے قابل ہے. اس کا یہ حکم ہے کہ 2 دانت ہونے چاہیے, پھر یہ جائز ہے. پکا کھیرا بھی کہا جاتا ہے کہ جائز ہے جس کے دانتوں میں گیپ ہوتا ہے. اس کے علاوہ چلنے میں کوئی نقص عیب نہ ہو, اپنی قربان گاہ تک جانور خود چل کے جا سکے, اس کو جی بھائی نے یہ کہا کہ چھترا جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا, لیکن وہ دیکھنے میں سال کا لگتا ہو, اتنا ہیلدی ہو کہ سال کا لگتا ہو, 6 مہینے کا ہو لیکن دیکھنے میں سال کا لگتا ہو. تو اس کی ہو جاتی ہے قربانی. اسی طرح بھائی نے کہا کہ چل کے جا سکتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز کہ اس کی آنکھوں کی بینائی نہ ختم ہو گئی ہو, اندھا نہ ہو, کانا نہ ہو, یعنی اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اتنا کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں کا گودا ہی ختم ہو گیا, وہ چل نہ سکتا ہو. تو اس طرح کا جانور جو ہے اس کی قربانی پھر نہیں ہوتی. یہ چیزیں چیک کرنا ضروری ہوتی ہے. جب ہم خریدنے آتے ہیں جانور کو تو اس کے منہ کو کھول کے اس میں سے دانت چیک کرنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس مثلا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ 2 دانت, یہ دیکھیں تو یہ 2 دانت چیک کرنے, اس کو دوندا کہتے ہیں. یہ 2 دانت ہوں گے. یہ اگر ناظرین میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے کہ ان کے جو دانت ہیں یہ 4 دانت ہیں, یہ 4 دانت ہیں, ٹھیک ہے. اور 2 دانت جو ہیں وہ ناظرین اس طرح کے ہوں گے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے اگر صاحب یہ بتائیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یہ جو 4 دانت ہیں, یہ 4 دانت دکھائیے گا بھائی, ان میں سے 2 کو توڑ بھی دیا جاتا ہے, لیکن 2 ہونا ضروری ہے. اگر انہوں نے توڑ کے اور اس کو 2 دانتوں والا کہہ کے فروخت کر دیا ہو تو یہ دھوکہ کی خرید و فروخت ہے. یہ جس نے خریدا اس کو اس چیز کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا. نہیں, جس جانور کی ایج زیادہ ہو جائے, جو 6 دانت 8 دانت, اس کو پھر دانت توڑ کے جوان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی امیر گھرانوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھ لگتی, ان کو لگتا ہے یہ 2 دانت ہیں, لے جائیں. ہاں, تو اس طرح دھوکے کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے, منع ہے. اب یہ ہے کہ قربانی اس کی ہوگی یا نہیں, تو چونکہ اس کے 2 دانت پورے ہیں یعنی دوندا وہ ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر کوئی اور عیب اس کے اندر نہ ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اچھا اکر صاحب, اگر ہم اپنے میڈیا 92 کے پلیٹ فارم سے عوام کو یہ پیغام دینا چاہیں کہ جب بھی وہ جانور کی خریداری کے لیے آئیں یہاں تو وہ اپنے امام مسجد کے ساتھ ایک نشست جو ہے اس کو رکھیں, ان سے یہ جو اصول ہیں جانور خریدنے کے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جائز جانور ہوگا اس کے اصول ان سے تھوڑے پتہ کر کے پھر وہ جانور کی خریداری کے لیے آئے. بیسیکلی یہ چونکہ ایک دینی مسئلہ ہے, شرعی فریضہ ہے, تو اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین کے ساتھ آپ کنسلٹ کر کے آئیں اس معاملے کو. بنیادی طور پہ سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ بعض ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم خریدنے آ گئے, ہمارا جانور کوئی کھول کے لے گیا, چوری ہو گیا, راستے میں جاتے ہوئے خدا نخواستہ مر گیا, گر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو اب کیا میں اس حیثیت میں ہوں کہ میں دوبارہ دوسرا جانور خریدوں یا میری طرف سے وہ ہو جائے گا. اب اس مسئلے کو جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے جو ہمارے بھائی نہیں جانتے. دوسری بات یہ کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں جانور خرید کے پہلے لے جاتے ہیں, بچوں کو دے دیتے ہیں کہ گلیوں میں وہ گھماتے ہیں, دوڑاتے ہیں, خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن کے اندر جانور کا کوئی عضو ٹوٹ جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے, تو اس صورت حال کے اندر اب جانور تو عیب دار ہو جائے گا. اب عیب دار ہونے کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوگی, تو پھر آپ کو دوبارہ جانور خرید کے اس طرح کا وہ جانور بھی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا اور اس طرح کا جانور دوبارہ خرید کے آپ کو قربانی کرنی پڑے گی. تو اس لیے یہ جانور اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شعائر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب, جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے یہ دلوں کا تقوی ہے, یعنی اس کے دل میں خوف خدا ہے. تو ان جانوروں کی تعظیم کی جائے. جس طرح ہم خوب پھلے پھولے جانور لیتے ہیں, بڑے صحت مند جانور لیتے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی کہ ان کا لحاظ رکھا جائے, ان کا خیال کیا جائے. ان کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں عطا فرماتا ہے, تو ان کی تعظیم کرنا بھی, ان کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایک اور جو منڈی کی زینت بنا ہوا ہے, ہمارے ساتھ کالا جگہ موجود ہے. اس کا نام انہوں نے بڑا جو رکھا ہے, کالا جگہ اس کا نام رکھا ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں. بھائی کالا جگہ نام رکھا ہے اس کا آپ نے؟ اچھا راجو نام ہے. اچھا کتنے کا دے رہے ہو راجو؟ 1.10. 1.10 کا دے رہے ہو یار. 1.10 والی اس میں کیا ایسی بات ہے, اس کو ذرا سامنے لے کے آؤ. ناظرین میرا کیمرہ مین احمد اگر آپ کو دکھا سکے کہ 1,10,000 روپے اس بکرے کا مانگا جا رہا ہے. کر صاحب اگر اس جانور کو دیکھا جائے, یہ بڑا خوبصورت جانور ہے, اس کی جو قربانی ہے
عام انسان اگر اس کو دیکھے گا، ایک عام شہری اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گا بڑا خوبصورت جانور ہے اور اس کی قربانی جو ہے جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر کے چھوٹے چھوٹے عیب ہیں، ان کو کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم منہ سے دیکھیں گے، کان سے دیکھیں گے، سینگوں سے دیکھیں گے؟ کائنڈلی یہ ذرا ہمارے ناظرین کو تھوڑی رہنمائی دے دیں کہ ان کے سینگ کس طرح سے دیکھیں گے، کان کس طرح سے دیکھیں گے، ان کا منہ، ان کی ٹانگیں کس طرح سے چیک کریں گے؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب جانور خریدنے جاتے ہیں پہلے تو ہم اسے ظاہراً دیکھیں گے، مثلاً جانور کو ٹٹول کے اس کی صحت کا حصہ دیکھیں گے، کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے، چلا کر دیکھیں گے ٹانگیں صحیح سلامت ہیں اس کی۔ اسی طرح یہ سینگ ہے تو سینگ بعض ٹائم انہوں نے جوڑے ہوتے ہیں ایلفی وغیرہ سے، اس کو ہلا کر دیکھ لیں گے کہ صحیح ہیں۔ اسی طرح دانت چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی کہ کہیں ایلفی سے نہ جوڑے ہوئے ہوں دانت۔ اور اسی طرح جیسے بھائی نے کہا کہ بعض ٹائم ان کے جو زیادہ دانت ہوتے ہیں، مثلا 4 دانتوں والا ہے تو اس کے دانت توڑ دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی دھیان سے دیکھا جائے کہ اس کے واقعی اتنے دانت ہیں، یہ توڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ نہیں پتہ چلتا، کس طرح سے دیکھا جائے گا کہ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں؟ حتی الامکان انسان اپنی کوشش کر سکتا ہے، اپنی کوشش اور سعی اس نے کی اور اس کے مطابق اس نے، مثلا اب ایک چیز ہوتی ہے کہ آنکھ کی بینائی ٹھیک ہے یا نہیں، تو میں نے بتایا کہ آپ چارہ اس کے سامنے کریں یا کچھ ٹائم اسے رکھیں، بھوکا رکھیں اور اس کے سامنے پھر چارہ کریں، تو ظاہری بات ہے بھوکا ہے تو وہ اس کی طرف لپکے گا، آگے ہوگا، تو اس سے اس کے آنکھوں کی بینائی کا پتہ چل جائے گا ہمیں۔ اور اسی طرح کچھ عرصہ اسے خود گھر پہ کھلا پلا کے دیکھیں، تو اگر خدا نخواستہ بعض ٹائم انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کھلائی ہوتی ہیں کہ جانور بڑا صحت مند اور پھولا ہوا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم بعد اسے ہم گھر پہ جا کے خود چارہ کھلاتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بالکل دبلا پتلا ہو گیا ہے۔ تو اس طرح قربانی سے پہلے خرید کر یہ چیزیں چیک کر لی جائیں، تسلی کر لی جائے، تاکہ ہم جو اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے قربان کریں اور وہ اس کے اندر ساری جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے میڈیا 92 کے پلیٹ فارم کو ٹائم دیا۔ ناظرین یہ کچھ چیزیں جو کہ بہت ضروری ہیں جو جانور خریدتے وقت ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جانور کے اندر کیا خصوصیات ہیں، اس کے اندر کیا عیب ہیں، یہ ساری چیزیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان کی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پہنچتی ہے وہ ہماری نیت ہے۔ ہماری نیت جتنی اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود تھے، انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہے۔ ناظرین آپ نے اس پروگرام کو ضرور دیکھنا ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے جب مویشی منڈی جانا ہے آپ نے کس طرح کا جانور لینا ہے اور کس طرح کا جانور جو ہے نہیں لینا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عثمان خان کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے میڈیا 92 پاکستان زندہ باد۔